बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज आलमी योम सहाफ़त है। आज हम बात करेंगे आलमी योम सहाफ़त पे रियासत जम्मू कश्मीर की जो दो इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त की क्या सूरत हाल है। हम बयानिया हमारा ये है कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं है, लेकिन हमारी ये सूरत हाल है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी आज़ादी सहाफ़त कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 1972 के बाद पहली मरतबा आज पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में बात की जाए। नाज़रीन, जब 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला माहिदा हुआ था 1972 में, तो उस वक्त ये तय पाया था कि इसके बाद मसला कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे बात नहीं की जाएगी, बल्कि इस मसले को दो तरफ़ा मुज़ाकरात से हल किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि भारतीय हुकूमत ने अपनी पॉलिसियाँ इस कदर सख्त कर दी कि इसको फिर ये दो तरफ़ा से एक तरफ़ा मामला, अब इन्होंने मकबूजा कश्मीर के मामले को, रियासत जम्मू कश्मीर के मामले को एक अपना अंदरूनी मामला बना दिया है। और पहली मरतबा ये जो पहलगाम में हमला हुआ, दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध माहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया, मुअत्तल करने का ऐलान किया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि वो शिमला माहिदे से अलग हो जाएंगे और इस मसले को अब अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हुई थी पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की, तो उसमें ये एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत की जानब से पहल की गई तो वो उसका भरपूर जवाब देंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा और नाकू चने चबाए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाक भारत कशीदगी आज उसकी क्या सूरत हाल है, किस मोड़ पे पहुंची है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है, भारत ने आज एक कदम और बढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तानी दरामदात थी और पाकिस्तान की तरफ से जो डाक आ रही थी, भारत में जा रही थी, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। एक कदम और आगे बढ़ाया भारत ने और इस कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अमर महबूब साहब और जनाब राजा खफील साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा खफील साहब। राजा खफील साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे योम आज़ादी सहाफ़त है। आज पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है और हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की दो इकाइयों की, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। क्या आप समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में उस तरह आज़ादी सहाफ़त नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए? राठौर साहब, एक तो यह है कि आज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो साफ़ी हैं, मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, वो आज़ादी सहाफ़त का जो आलमी दिन है बना रहे हैं। और आज के दिन का मकसद ये है कि जो आज़ार राय है, इसकी जो यानी जो इस पर जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जो साफ़ियों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत या तमाम रियासतों ने उस अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर्ड है उसको जो यानी उसको जो इंडोर्स किया हुआ है, उसके तो उसकी जो तोसी की है, उसके तहत ये ज़मानत दे रखी है यानी कि जो आज़ार राय होती है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन आप यानी पाकिस्तान में ये कानून होने के बावजूद, हमारे दस्तूर में तो कानून मौजूद है कि आज़ार राय पे पाबंदी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे गुज़श्ता यानी एक साल से जो कुछ यानी पाकिस्तान में हो रहा है, यानी हर दौर में हर हुक्मरान चाह रहा है कि किसी न किसी तर्ज पे वो जो सच है, सच को छुपाया जा सके। और ये यानी बदकिस्मती है कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी का सच सुनना चाह रहा है, सच उसको देखना चाह रहा है। और यही अलमिया है कि जिसकी वजह से जो यानी पाकिस्तान समेत जो इस्लामी ममालिक है कि जहाँ जमहूरी आज़ादियाँ नहीं हैं, जहाँ शहरी आज़ादियाँ नहीं हैं, तो वहाँ आज़ार राय पर पाबंदी। और जो साफ़ी वही कहता है या साफ़ी वही लिखता है जो आम शख्स बोलता है या वो उसकी हक की आवाज़ छपता है, ख़्वाह वो सियासी जमातें हों, सिविल सोसाइटी हों या जो यानी पिसे हुए तबक़ात हैं, तो साफ़ी वही करता है जो माशरे में वक़ूफ़ पज़ीर जो हालात होते हैं उसकी अक्कासी करता है अपने कलम के ज़रिए से, अपनी ज़बान के ज़रिए से करता है। अभी आता है नहीं अभी जब ये यानी नेशनल इंटरेस्ट की भी हर हुकूमत अपने उस ज़रूरत के तहत उसकी तारीफ़ करती है। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त बज़ाहिर तो ज़ाहिर शहबाज शरीफ की इसमें मतलब ज़ेर क़यादत एक जमहूरी हुकूमत है, एक मुंतखब हुकूमत है, लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको हकीकत में देखें तो आज पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर में, यानी आज यानी पाकिस्तान का यानी पाकिस्तान की सहाफ़त, पाकिस्तान की सियासत उस दौर यानी जो मार्शल लॉ या अमरीत के दौर से बदतरीन सूरत हाल से दो चार है।
यानी तमाम सियासी जमातें चाहने के बावजूद अपनी बात नहीं कर पा रही हैं, साफ़ी चाहने के बावजूद अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई ज़रूरतमंदी अगर कोई करता भी है साफ़ी या कोई एंकर शाम को टॉक शो करता है तो ऐलान होता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको उससे शो छीन लिया जाता है। यानी हम जिस आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान समेत हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यानी आज सूरत हाल और मुख्तलिफ है। अभी आते हैं हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का किसी सूरत यानी मुआवजना यानी नहीं किया जा सकता। और यानी गुज़श्ता मौजूदा इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, अनवरुल हक के हुकूमत को छोड़ कर आज़ाद कश्मीर की जितने भी हुकूमतें हैं ये उन्होंने हर दौर में जो आज़ार राय को मुकदम रखा है और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, अपनी नापसंद के बावजूद वहाँ पर आज़ादी रही है, सियासी आज़ादियाँ भी रही हैं, जमहूरी आज़ादियाँ भी रहीं और वहाँ सियासी रवादारी भी रही। और इसी आज़ादियों की वजह से जो आज़ाद कश्मीर का माशरा है वहाँ उसमें रवादारी पाई जा रही है। वहाँ सियासी इंतहा पसंदी नहीं है, वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है, वहाँ आपको किसी भी सतह पर आपको कोई इंतहा पसंदी नज़र नहीं आएगी। और वकुला तंजीमें देखें, सिविल सोसाइटी देखें, आपको किसी हर लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, रज़ाकाराना अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हम ये हमारी बॉटम लाइन है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ये अलमिया है कि यानी अप्रैल या 2023 में जब मौजूदा हुकूमत यानी मखलूत सरकार का तजर्बा हुआ, और ये भी आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख़ का पहला तजर्बा था कि सारी हुकूमतों को गठा करके तो एक अनवारुल हक को नीचे दे दिया गया कि भाई आपने सारा इस सिस्टम के तहत आपने चलाना है। अब जब वो सिस्टम लेकर चला तो अनवारुल हक का कोई सियासी तजर्बा नहीं था, उसके बड़े तीन चार साबिक़ मतलब जो वज़रा आज़म असम्बली मौजूद थे, वो जो मखलूत हुकूमत के बावजूद होने के बावजूद हुकूमतों ने क्यों उसका तजर्बा नहीं था, वो सबको लेकर चलने की आदि नहीं थी। उनकी सारी सियासत गुजरी है दड़ेबंदी की सियासत में। उनका मंशूर, उनका नज़रिया, उनकी जो फ़लसफ़ी यही रहा कि तकसीम करो, ओके, अपने दड़े को मजबूत करो। इससे नुकसान ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में यानी आप यूँ कहें कि गुस्सा लोगों में आ गया ज़रा, जब आपने लोगों की राय को दबाने की कोशिश की, आपने सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को दबाने की कोशिश की, आज़ाद कश्मीर के बड़ी सियासी जमातों को आपने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, और आपको किसी एक अदारे की सपोर्ट हासिल थी और वो तमाशा लगा आज़ाद कश्मीर में, उसका नताइज लोगों ने देखे। और पूरी दुनिया में जो आज़ाद कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर पुरअमन आज़ाद कश्मीर था, जो रवादारी का आज़ाद कश्मीर था, सियासी आज़ादियों का जो आज़ाद कश्मीर था, जो शहरी आज़ादियों को आज़ाद कश्मीर, वो इंतहा पसंदी की तरफ गया। और अभी भी देखो ना, हमने उस तजर्बा से सीखा कुछ नहीं है। तो ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर और वो सारी जो पार मकबूजा कश्मीर है उसका तो किसी सतह पर भी हम उसका मुआवजा नहीं कर सकते कि पार जो हिंदुस्तान के काले कानून हैं, या वहाँ जिस तरह से सियासत पर पाबंदी है, जिस तरह से वहाँ सहाफ़त पर पाबंदी है, जिस तरह के साथ वहाँ हिंदुस्तान ने तमाम हरबे इस्तेमाल, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ मकबूजा कश्मीर के आवाम ने देखो, आज भी वहाँ सख्त गुस्सा है। वहाँ जो कश्मीरी है यानी इस 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदुस्तान नवाज जो सियासी जमातें थी, जो गुज़श्ता 7 दहाइयों में हिंदुस्तान का बयानिया पढ़ के लोगों को सुनाते थे, वो भी सख्त लोग नफरत किया उन्होंने इस मोदी के इकदाम से। वो भी उस पॉलिसियों पर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हमने पॉलिसी अपनाए रखी नई दिल्ली के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, उसका नतीजा ये लगा कि हमें मोदी ने दीवार के साथ लगाया। तो ये तो किसी तौर पर हम उसका आपस में मुआवजा नहीं कर सकते, हिंदुस्तान यानी श्रीनगर और मतलब मुजफ्फराबाद। लेकिन अभी आते हैं कि हालात क्या करें। यानी इस टाइम जो पाकिस्तान आज मतलब आज़ाद कश्मीर बैर में जो साफ़ियों ने इस आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो मतलब जब प्रोग्राम किए, तो हम एक मिसाल दे, अभी देखो लेटेस्ट जो हुआ कि यानी 2 हफ्ते पहले कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार ये हुआ पाकिस्तान दुनिया की तारीख़ में कि मौजूदा हुकूमत ने एक अखबार के ख़िलाफ़, मीडिया उसके ख़िलाफ़ कदम दर्ज कर लिया। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ पूरी कहीं, यानी आप कहीं यूरोप की मिसाल नहीं दे सकते, पाकिस्तान के यूरोप की मिसाल नहीं दे सकते। तो ये जो रवैया अपना रखी है हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने, तो सारे इसके फिर आने वाले वक्तों में, आज तो वज़ीर आज़म ये कर रहे हैं ना, फिर आने वाले वक्तों में फिर इसकी कीमत कौन रियासत आज़ाद कश्मीर को अदा करनी पड़ेगी। तो लिहाजा आज का दिन तकाजा क्या करता है कि हर अदारे को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ख्वाह दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने की बजाय वो साफ़ियों को भी चाहिए ज़रा तहकीकी यानी सहाफ़त करें, ख़बर यानी किसी मतजा सुनी बना करें। और जब आप अखबार पर पाबंदी लगाएंगे, जो प्रोफेशनल साफ़ी है, प्रोफेशनल यानी जो उसको जो साफ़ी हैं, आप उनको रोकेंगे तो सोशल मीडिया आ गया।
یہ جو بیلگام میڈیا کیوں ہوا کہ جب آپ نے سچ کو چھپانے کی کوشش کی اخبار کے ذریعے سے، آپ نے سچ کو چھپانے کی کوشش کی ٹاک شو کے ذریعے سے، آپ کیونکہ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس اختیار کیا ہے، آپ کے پاس جو سرکاری اشتہارات ہیں، آپ نے سرکاری اشتہار کو ایز اے ٹول استعمال کر لیا، کس کے خلاف؟ آزادی صحافت کے خلاف۔ آپ ذرا اخباری مالکان آپ کے پاس آ گئے، ذرا شام کو آپ نے جو مالوں کو جب فون کر دیا، اور اس کا یہ ہے کہ آپ نے خبر کو جب چھپانے کی کوشش کی، اور خبر چھپ نہیں سکتی ہے، شام کو آپ کے سوشل میڈیا پہ آ گئی، تو وہ جو افرتفری پھڑ گئی ہے، جو سوشل میڈیا بیلگام ہوا، اس کی وجہ بھی، اس کے ذمہ دار بھی حکمران ہیں کہ ریگولیٹڈ میڈیا انہوں کو نے ریگولیٹڈ میڈیا کو پابند لگایا، تو سچ ظاہر لوگوں نے پھر ہر بندے نے اپنے مرضی کے ساتھ سننے کی کوشش اچھا عمر صاحب، اب آپ کی طرف آتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 20 سال کے اندر 50 سے زائد صحافی قتل ہوئے۔ آزاد کشمیر میں اس طرح کی مثال موجود نہیں، لیکن ان گزشتہ 2 سالوں میں ڈڈیال میں، بھمبر میں، نیلم میں، مظفر آباد میں، کوئٹہ میں صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے، اور کوئی بھی ایسا مقدمہ حکومت ثابت نہیں کر سکی، نہ آگے چلا سکی۔ ابھی ریسنٹلی جس کی راجہ خفیہ صاحب نے بات کی، جموں کشمیر کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، وہ بھی حکومت نے عدالتی حکم پر FIR سیل کر دی۔ صحافیوں کی طرف سے ایک مارچ نکالا گیا جسے بھارتی میڈیا نے بڑے غلط انداز میں اس کو پیش کیا۔ تو کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے حالات کے پیش نظر آزاد کشمیر میں آزادی صحافت کو، آزادی اظہار رائے کو بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا صحافتی آزادی کے حوالے سے تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ بہت فرق ہے۔ میں اسے آپ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کوئی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کا موازنہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ وہ 50 صحافی قتل ہوئے، میں نے کہا ایک کیا کہتے ہیں اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے، اور پراپر جو ہے وہ وہاں پہ صحافت جو ہے وہ دھمکیوں کی زد میں ہے، اور باقی وہ ہے۔ اب ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک اچھا ماحول دیکھا ہے، ہم نے جو پاکستانیت کے ساتھ، جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو رشتہ ہے اس انداز سے دیکھا ہے، اب ہم جب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پچھلے دوروں سے کرتے ہیں۔ مطلب مجھے جو ہے پریکٹیکلی آزاد کشمیر میں ہمیں اخبار نکالتے ہوئے 18-19 سال ہو گئے ہیں، اور صحافت کرتے ہوئے 4 صدی سے زیادہ ہو گئے۔ اب اس ساری صحافت میں شہزاد راٹھور صاحب، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جی کبھی کسی نے اس طرح کی انسٹرکشن دی ہوں جو انوار الحق کی حکومت میں ڈائریکٹر اشتہارات کے۔ اچھا، آپ میں بتاتا ہوں، ابھی جو ہے نہیں چلے، وہ تو الگ ایک ایشو ہے نا، وہ تو الگ ایشو ہے، اس پہ بھی آ جائیں گے۔ شام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ تو اشتہارات ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشتہارات تو چلو حکومت آزاد کشمیر کی مرضی ہے نا، اس کا اختیار ہے کہ جی وہ کسی کو پسند کرے، تنقید کرنے والوں کے لیے راستے بند ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے والد صاحب کی زمین بیچی ہو تو پھر چلے پیسے ادھر سے۔ جس طرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں یا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ اس سے زیادہ خوفناک بات ہے۔ اشتہارات بند ہونا 4 اخبارات کا، 8 اخبارات کا، 10 اخبارات کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ہسٹری میں نے کبھی نہیں دیکھا، شاید پاکستان کے علاوہ کہیں ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، شاید اب اس کا وہ مقبوضہ کشمیر کے صحافی بتائیں گے۔ یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات جو ہے وہ خبر کے ساتھ لکھ کے بھیجتا ہے، ایسے لیڈ لگانی ہے۔ اچھا، اخبارات اس اخبار وہ لکھ کے بھیجتا ہے، وہ ایڈیٹر کے فرائض بھی سارے نہیں، وہ یہ لکھ کے بھیجتا ہے کہ لیڈ لگانی ہے بھائی، اس خبر کو وزیر اعظم کی یہ خبر ہے، اس کو لیڈ لگانی ہے۔ اگر جو لیڈ نہیں لگائے گا تو اس کا مطلب ہم اس کو اشتہار، اخبار کا ایڈیٹر بن گیا نا وہ۔ اخبار کا ایڈیٹر تو خیر ایڈیٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ اس طرح میرے پاس اس طرح کے درجنوں میسیجز محفوظ ہیں جس میں ان موصوف نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، محکمہ اطلاعات نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، اس کو لیڈ لگانا ہے، اس کو 8 کالم لگانا ہے۔ ریکویسٹ اور ہدایات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی طرف سے تو دیکھا نا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کی طرف سے نوٹس ملے یا کیا کہتے ہیں پیغام ملے، وہ اخبارات کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت نامہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ انفارمیشن آفیسرز ہوتے ہیں، آپ ڈائریکٹر DGPR جو ہے وہ کر سکتا ہے بات کوئی۔ ایڈی اشتہارات کیوں کر رہا ہے، سوال یہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتری کی بات کی جا سکتی ہے نا کہ شہزاد صاحب آپ ایڈیٹر ہیں، اس خبر کو بہتر کر لیں، لیکن میں نے اپنی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا جو انوار الحق کے دور میں دیکھا کہ جی ایسے ہوا ہے۔ یہ جو FIR انہوں نے کاٹی آج تک آزاد کشمیر میں، پاکستان کے جو صحافی ہیں، آپ نے دیکھا پاکستان کے صحافیوں نے آزاد کشمیر کا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ لاہور پریس کلب نے، کراچی پریس کلب نے، کوئٹہ پریس کلب نے، پشاور پریس کلب نے، نیشنل پریس کلب نے، اسی طرح جو UJs ہیں، اسی طرح جو ہے ہم جی جو ایک
یہ ان کا بلڈ کر کے لے کے جاتے تھے اوپر IFJ میں اور دنیا بھر کی صحافتی تنظیموں میں کہ جی یہ جو ہے ہم اس کا کمپیریزن کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اور پھر جب آزاد کشمیر کے ساتھ کرتے تھے. تو انہوں نے اس سال جو ہے یہ جو سال ہے آزادی صحافت کے حوالے سے, اس سال میں انہوں نے کیا کیا کہ جی پراپر جو ہے وہ انہوں نے پہلے پچھلے سال انہوں نے مقدمات درج کرنے کی کوشش کی اور مقدمات درج کی اور سیل کر لی. اس سال انہوں نے پھر ایک FIR ایک ادارے کے خلاف درج کر دی کہ ہر بندے کے خلاف اوپن FIR درج کر کے اور اس اپنی ڈٹائی کے اوپر وہ قائم بھی رہے. میں FIR کی وہ نہیں ہوتی کہ اس کی حیثیت کیا ہے, لیکن اس FIR نے ریاست جموں و کشمیر کو دنیا بھر میں جو ہے صحافتی آزادی کے اعتبار سے تماشا بنا کے رکھ دیا. یہ غیر ذمہ داری ہے نا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت میں صحافتی آزادی کی یہ صورتحال ہے کہ ہم جب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یوم کیا کہتے ہیں عالمی آزادی صحافت کا دن ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 21 مہینے سے یا 22 مہینے سے ہمارے اخبارات جو صحافی یا جو ادارے جو ہیں وہ جو تنقید کر رہے ہیں, تھوڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں یا لکھنے میں وہ کر رہے ہیں, ان کے جو ہے اشتہارات جو ہیں وہ 21 سے 22 مہینے سے بند ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ کوئی ادھر عدالت انہیں پوچھتی ہے, نہ انہیں کوئی سیاسی جماعت پوچھتی ہے, نہ کوئی اور انہیں پوچھتا ہے. تو مقصد یہ ایک عجیب و غریب قسم کی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. تو آزادی صحافت کے حوالے سے, شخصی آزادیوں کے حوالے سے یہ انوار الحق کا یہ جو دور ہے یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا پچھلے دنوں جب یہ ایک آرڈیننس لے آئے, جس آرڈیننس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ تماشا بنایا اور پھر جو ہے انہوں نے واپس لیا, تو یہ جو دور ہے شہزاد راٹھور صاحب, یہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم انوار الحق کا جو دور ہے, اس میں ہم نے جو دیکھا ہے گزشتہ 70 سالوں میں, اس میں کبھی اس طرح کا صحافت کے لیے مشکل اور غیر معیاری دور نہیں رہا. رواداری کی سیاست تھی, وفاداری کی سیاست تھی. آزاد کشمیر میں کوئی انتقام کی صحافت نہیں ہوتی تھی. محکمہ اطلاعات جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا تھا کہ جی لوگوں صحافیوں کے خلاف FIR درج کرے, اور کبھی وزارت داخلہ میں مانیٹرنگ کمیٹیاں بن رہی ہیں, کبھی وزارت اطلاعات میں مانیٹرنگ کمیٹیاں بن رہی ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار ایک سیکرٹ فنڈ قائم کیا گیا. یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. محکمہ اطلاعات کے نیچے شہزاد راٹھور صاحب ایک سیکرٹ فنڈ قائم کیا گیا جس میں سے کروڑوں روپے نکال کے مختلف مدات میں لگائے گئے اور اپنے من پسند لوگوں میں بھی تقسیم کیے گئے. انہیں کچھ اداروں کو انسٹرومنٹ خرید کے دیے گئے. یہ اس طرح کی وہ کبھی کوئی رواج اور اس طرح کی وہ نہیں تھی. یہ اخبارات کے اشتہارات کا نارمل میزانیے کا بجٹ تھا, اس کے اوپر ان اخبارات کا حق تھا. لیکن کیونکہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومتیں ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, اسی طرح جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. وہ مددگار ثابت ہوتے تھے پریس کلبوں کے, جو بڑی یونینز تھیں اور جو اخباری مالکان کی تنظیمیں تھیں, ان کو مدد کے لیے استعمال کرتے تھے, اور وہ تنظیمیں جو ہیں ان کے فیس کو بہتر کرتی تھی. انہوں نے پہلے دن سے لے کے آج تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایک ہی ہے کہ اب اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں مظفر آباد پریس کلب تقسیم, ٹھیک ہے جی, باقی آزاد کشمیر میں جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ تقسیم, پریس فاؤنڈیشن تقسیم, AKNS جو ہے وہ تقسیم. مگر جس جگہ پہ انہوں نے وہ کیا اس کے مطلب وہ ہیں. تیسری یہ بات اس سے جو سب سے اہم بات ہے کہ آزاد کشمیر کی 57 یہ جو 77 سالہ ہسٹری ہے, اور جب سے محکمہ اطلاعات بنا ہے تب سے محکمہ اطلاعات کے اوپر کبھی کرپشن کے چارج نہیں ہوئے, پیسے لے کے اشتہارات دینے کے چارج نہیں ہوئے. پسند اور ناپسند تو الگ بات ہے نا. اب یہ جو ہے جو آپ جو ہے وہ 16 کروڑ روپے کا بجٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ بھی جا کے وہ اگر ملائیں تو یہ 40 50 60 70 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. اور گڈ گورنر سرکار کی یہ صورتحال ہے کہ وہ پیسے لے کے اشتہارات دیتے ہیں اخبارات کو, اور ایسے ایسے اخبارات کو اشتہارات دیے جاتے ہیں جن کا روئے زمین کے اوپر وجود ہی کوئی نہیں ہے. بھائی اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ آزاد کشمیر کا ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کمپیریزن کبھی نہیں کر سکتے. لیکن آزاد کشمیر کی تاریخ کے ساتھ اگر اس دور کا کمپیریزن کیا جائے تو آزاد کشمیر میں صحافت کے اوپر یہ مشکل وقت ہے, صحافیوں کے اوپر مشکل وقت ہے, لیکن عامل اور باکردار صحافیوں کے اوپر مشکل وقت ہے. وہ جو انہوں نے کچھ رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی جو ان کی مقاصہ لیسی پہ یقین رکھتے ہیں, یا ان کے جو ہے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ رنگ میں ڈال جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی مثال جو ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملی, اور اس مثال نے آزاد کشمیر کے چہرے کو بہت مسخ کیا. اور یہ جو محکمہ اطلاعات کے ذریعے آپ نے یہ دیکھا کبھی اس سے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ہے
کہ محکمہ اطلاعات صحافیوں کے خلاف اشتہارات چھاپے، صحافیوں کے منہ کے اوپر لکیریں مار کے وہ کرے، اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے سرکاری ہو، ڈی جی پی آر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کرے. یہ جو لوگ جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح صحافی اور محکمہ اطلاعات رہتے تھے اس دور میں. ابھی آپ کو یہ بات ہے، کوئی وزیر اعظم کا پریس سیکرٹری نہیں ہے، کوئی آزاد کشمیر حکومت کا سپوکس مین نہیں ہے، وزیر جو ہے وہ میسر ہی نہیں ہے. آپ انہیں فون کریں وہ آپ کا فون وزارت سے وزارت دیکھیں نا، وزارت میری بات نہیں سمجھ رہے نا. جب وزارت جو ہے وزیر اعظم خود چلا رہا ہے، وہ بس انہیں گاڑی چاہیے، جھنڈی چاہیے تاکہ وہ نیلم میں پھرتے رہیں. وزیر اعظم وزیر بھی خود ہے، سیکرٹری بھی خود ہے، ڈائریکٹر اشتہارات بھی خود ہے، ڈی جی پی آر بھی خود ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات بھی خود ہے، اکاؤنٹنٹ بھی خود ہے، اور مگر اشتہارات بانٹنے والا بھی خود ہے. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے یہ جو ہم آج آزادی صحافت کا دن منا رہے ہیں، آج کے یہ جو ایک سال گزرا ہے، اس سے برا دور کبھی آزاد کشمیر میں نہیں. چلو یہ تو تھی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی صحافت کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں جس طرح گزشتہ 20 سال میں 50 سے زائد صحافی قتل ہوئے، آزاد کشمیر میں اس قسم کی ایک سنگل مثال بھی موجود نہیں ہے. اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کی تھوڑی سی مس مینجمنٹ کہہ رہے ہیں یا زیادہ مس مینجمنٹ کہہ لیں، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن آزادی صحافت کے حوالے سے اس طرح کے حالات نہیں ہیں. اب ہم بات کریں گے پاک بھارت کشیدگی کی. گزشتہ 2 ہفتے سے جب سے پہلگام میں واقعہ ہوا، پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر بھی، میڈیا بھی پاکستان کی سول سوسائٹی بھی، تجزیہ کار بھی یہی کہتے رہے کہ یہ حملہ غلط ہے، اس حملے کی مذمت کی گئی، لیکن بھارتی میڈیا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ اس حملے کو نہ صرف پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، بلکہ پاکستان کے ہر شہری کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ ہر پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی قصوروار ہیں اس حملے کے. تو اب یہ بھارت نے آج نیا قدم اٹھایا، ڈاک اور جو برآمدات پہ پابندی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح بھارت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس عمل سے؟ راٹھور صاحب، ایک تو یہ جو 22 اپریل کو پہلگام میں جو واقعہ ہوا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت سوز واقعہ تھا، اور بے گناہ نہتے لوگ جس طرح کے ساتھ اپنے فیملی کے سامنے جب مارا گیا، اس کو کسی نے نہ کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتا اور نہ ہی کوئی ایسے واقعے کی کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی مذہب اس کی حمایت کر سکتا ہے. ابھی آتے ہی ایک طور تو ہم سب گزشتہ 10-12 دنوں سے سب لوگ بات کریں ہندوستان پاکستان کی کشیدگی بھی، آج ہندوستان یہ کر گیا، پاکستان یہ کر گیا، آج ہندوستان نے پابندیاں لگا دی، آج اس نے سینتاس معاہدہ منسوخ کر دیا، آج پاکستان کی طرف سے اطلاعات ہیں کہ شملہ معاہدہ کو انہوں نے قدم کی دیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی کشمیریوں پہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ جو اس حالات میں 22 اپریل کے بعد جو کچھ کشمیری عوام پر بیت رہی ہے، جو ان کے اوپر ظلم و بربریت کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے. آج اچھی بات ہے کہ پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں، اس نے کہا کہ ہم یہ جو کشمیر کا تنازع ہم اس کو دوبارہ سلامتی کونسل میں اٹھائیں گے. ابھی راٹھور صاحب آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کشمیر میں، پہلگام اننت ناگ کا ایک سیاحتی مقام ہے، وہاں یہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے سے 22 اپریل سے اب تک کوئی کشمیر پہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ہندوستان میں بھی ڈیبیٹ نہیں ہے، اقوام متحدہ میں نہیں ہے، جو اسلامی ممالک میں وہاں بھی نہیں ہے، اور ایون کہ پاکستان پہ بھی ٹاپ لیول پر جو پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اسباب دیکھو اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ واقعہ ہوا کشمیر میں، اور یہ جو کشمیر کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ کوئی پہلگام ہو گیا تو پہلگام میں 26 لوگ مارے گئے. اس سے کتنے لوگ ایسے واقعات ہوئے. اس سے پہلے پلوامہ میں ہوا، پلوامہ میں جو ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے بے شمار واقعات ہوتے رہے، اور 1 لاکھ سے زائد ہے کشمیری گزشتہ 30-40 پہ 35 سالوں میں کشمیری شہید ہوئے، اور 50,000 کے قریب ہندوستانی فوجی بھی مارے گئے. اب دیکھو اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان کی فوجی ماری گئی ہے، اور خود انڈیا نے اعتراف کیا کہ 50,000 سے زائد اس کے فوجی، اس کے سیکورٹی فورسز کو لوگ اس جو کشمیر کی مزامتی اس تاریخ میں جو مارے گئے. اب جب اس کے اوپر ابھی ہندوستان پھر بات نہیں کر رہا، وہ کشمیر میں، وہ ہندوستان پر، وہ پاکستان، یہ دہشت گردی ہو گئی. بھائی جو بنیادی تنازع ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تنازع ہے، اس تنازع کا نام کشمیر ہے. اس کشمیر میں حکومت بستی ہے، اور یہ تقسیم بر صغیر میں ہوا کہ جو آزاد ریاستوں میں بے شمار آج 565-66 ریاستوں میں سے کشمیر بھی ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود رکھتی تھی، کیا میں پاکستان سے پہلے وجود رکھتی تھی. اب ذرا اس ریاست کا معاملہ آ گیا، کس وجہ سے ہوا، ایک الگ سی تاریخ ہے.
ہم اس کے اوپر آپ کو یعنی بات کرنے کے 2-3 گھنٹے چاہیے، لیکن مختصر یہ ہے کہ ایک بار اس پہلگام واقعے نے جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو یک طرفہ اقدام اٹھا کر بدترین جو انسانیت سوز مظالم کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام شہری پابندیاں لگا کر، وہاں کے میڈیا پہ پابندیاں لگا کر، وہاں سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگا کر، وہاں ہر طرح کا اقدام اٹھا کر ہندوستان کے آئین کو بلڈوز کر کے، اقوام متحدہ کے قراردادوں کو بلڈوز کرتے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جتنے 2 طرفہ معاہدے تھے سب کو بلڈوز کرتے، اس نے یک طرفہ اقدام مودی نے اٹھا کر 5 اگست 2019 سے اقدام اٹھایا، وہ کشمیر کا بٹوارہ کر دیا، لداخ کو الگ کر دیا، کشمیر کو الگ کر دیا۔ ابھی الیکشن ہوئے، ابھی الیکشن ہوئے پچھلے سال، ابھی الیکشن ہوئے، تو اس الیکشن میں کیا ہوا راٹھور صاحب کہ وہاں اسمبلی ہے، اسمبلی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، سارے کے سارے اختیارات آپ نے لیفٹیننٹ یا گورنر کے پاس ہے۔ اور اس واقعے کے بعد وہاں کی ساری سیاسی جماعتوں نے، وہاں کی مذہبی جماعتوں نے، وہاں حریت کانفرنس نے، وہاں ہندوؤں کی سیاسی جماعتوں نے، سکھوں نے، تمام سیاسی جماعتوں نے، سب نے یہ کہا کہ یہ جو انسانیت سوز مظالم ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس پر غور کیا جائے کہ ایک سیکورٹی زون میں، ایک فوجی زون میں جہاں ہندوستان کے فوجی ہے، وہاں واقع ہوا کیسے؟ میں نے کل بات کی تھی راٹھور صاحب، یہ جو پہلگام ہے جو سری نگر کے یہ مشرق کی طرف ہے۔ ابھی اگر کوئی بندہ ظفر آباد سے جائے، کوئی بندہ یہاں ہمارے کسی یعنی کنٹرول لائن سے کہیں بھی جائے، تو اس کو پیدل جانے کے لیے گاڑیاں تبدیل کرنے کے لیے 2-3 ہفتے چاہیے۔ میں کہتا 2-3 ہفتے چاہیے۔ اگر وہ کہیں یہاں سے جاتا ہے، کوئی اسلحہ لے کے جاتا ہے، کہیں لے کے جائے گا، تو ظاہر اس کو وقت چاہیے۔ اور پھر اتنے بڑے سیکورٹی زون میں فوج کی موجودگی میں 3-4 بندے بندوقیں لے کر اتنے بڑی وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور اگر جب یہ پہنچ گئے، واقع ہو گیا، تو پھر آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ نہیں، گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی آپ نے گرفتار نہیں کہ بندہ ایک بھی آپ نے نہیں پکڑا۔ آپ نے شام کو بیان جاری کر دیا کہ یار یہ فلاں تنظیم نے کیا، اس تنظیم نے 2 دن کے بعد اس نے تردید کر دی، ہم اس واقعے میں، ہمارے اس واقعے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے بغیر تحقیق کیے تو آپ نے سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا، سارا ملبہ پاکستان کے ISI پہ ڈال دیا، اور جا کر ایک دم اپنی فوج کو حکم دیا کہ فوج ریڈ الرٹ، اور مودی صاحب مطلب سعودی عرب کا دورہ مطلب مختصر کر کے آگے، اور کہا ٹھیک ہے ہم اس کو لیں گے بدلہ۔ ابھی راٹھور صاحب کیا ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ موجودہ اس ٹائم جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، بالخصوص جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے، عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں جو پہلے سے ایک تصور تھا کہ یہ انتہائی جرأت مند آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، اپنے موقف پہ قائم رہنے والے آدمی ہیں، اور مشکل سے مشکل آزمائش کیوں نہیں ہو تو یہ کسی سطح پر یہ ڈگمگائیں گے نہیں۔ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان ویسے اپنے سے 10 گنے بڑے ملک، اس کی اتنی بڑی فوج، اس کے پاس پوری دنیا، اس کو امریکہ کی حمایت، اس کو روس کی حمایت، ساری مغربی طاقتیں ہندوستان کے ساتھ، اور بدقسمتی کیا کرے، ہماری اسلامی ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے باوجود ہماری فوج کھڑی ہو گئی، ہمارا سپہ سالار کھڑا ہو گیا۔ اس نے اگر 1 انچ ہندوستان نے کوئی حرکت کی، اس نے کوئی میزائل مارا، کوئی سرجیکل اسٹرائک کیا، تو یہ نہ سوچے کہ سرجیکل اسٹرائک میں ہم اس کو فیس سے پھینک دیں گے۔ اس دفعہ ہم اس کو فیس سے پھینک نہیں ہوگی، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جب ہماری طرف سے یہ بھرپور جواب آیا راٹھور صاحب، تو ہندوستان کی طرف سے اب وہ خاموش۔ 3 دن ہو گیا نا راٹھور صاحب، میں آج ابھی بھی دیکھو، میں تمام ہندوستان کے اخبارات وہاں 3-4 وہ جو TV چینل ہے، میں ان کو مانیٹر کر کے آیا ہوں۔ 3 دن سے ہندوستان کا وزیر اعظم، ہندوستان کا وزیر داخلہ، ہندوستان کے وزیر دفاع وہ خاموش ہیں۔ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ سرجیکل اسٹرائک اگر کی تو وہاں سے ہمیں وہاں سے پھٹی لگے گی، تو لہٰذا یہ اچھا فیصلہ ہوا کہ پاکستان نے 2 ٹوک پیغام دیا۔ لیکن اب راٹھور صاحب میں 1 منٹ لوں گا آپ سے، آگے کیسے بڑھا جائے؟ اگر ہم یہ کہ ویکتی ہم اس کو دبا دیں گے، ٹھیک ہے ہندوستان چپ ہو گیا، ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس فساد کی، اس تنازعات کی، ہندوستان پاکستان کی کشیدگی کی، بار بار کنٹرول لائن پہ کشیدگی کی، یہ بار سرحدیں جو ان کی جب بندش کی، ایک ہی تنازع مسئلہ کشمیر ہے، اس مسئلے کی حل کی طرف بڑھا جائے۔ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی قیادت، یہ لوگ بیٹھ کے ابھی ایک مسئلہ کشمیر کا روڈ میپ ہے کہ بھائی یہ جو ہوا ہم اس کو کیسے، اگر یہ آئیں گے پھر اس کو لے کر آگے چلیں گے، یہ تاریخ کا ہمیں دوبارہ موقع آ گیا راٹھور صاحب، یہ دوبارہ موقع اگر ہم نے اس کو مس کیا تو پھر پار کا کشمیر مایوس ہوگا۔ اور دیکھیں آپ نے راٹھور صاحب کہ یہ 3-4-5 دنوں سے ہندوستان کا سارا میڈیا سری نگر میں موجود ہے، وہ ایک کشمیری سے پاکستان کے خلاف بات نہیں اگلوا سکتے، گالیاں نہیں دلوا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ کہو پاکستان کیوں بات لیتے ہو؟ تو یہ حالات ہیں کہ پاکستان کو ایک بار پھر
کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی برملا اظہار کر کے اس جگہ جو مرضی کریں، کشمیری پاکستان الگ نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے پاکستان کو مسئلہ کشمیر آگے رکھیں تو آگے بڑھا جائے۔ اچھا عامر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح رائے صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا آدھے گھنٹے کے اندر بھارتی میڈیا نے اور بھارتی حکومت نے دی ریزسٹنس فرنٹ نامی تنظیم پہ یہ کہا کہ انہوں نے کی، اور دوسرے دن انہوں نے 2 لوگوں کے، ایک عادل ڈوگر اور ایک آصف شیخ، ان کے گھر مسمار کیے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمیشہ کہا کہ یہ لوگ ہیں، ان کے گھر مسمار ہو گئے، اور ان کا مسلسل آج تک یہی بیان ہے کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے تھے، جبکہ یہ لوگ مقامی تھے، وہاں کے رہنے والے، نہ ان کو گرفتار کر سکے، ان کے گھر انہوں نے مسمار کیے۔ تو یہ اب سارا کچھ بھارت نے جو الزام لگائے سارے جھوٹے ثابت ہو سکے ان 2 ہفتوں میں، گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک الزام بھی 1% بھی وہ اپنے الزام کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہ اب ڈاک کے رابطے ختم کرنا، اب برآمدات کے رابطے ختم کرنا، اس سے یہ دنیا کو اور پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ بھارت مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور بھارت کے ادارے بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور بھارت کی جو صحافت ایکسپوز ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کا غیر معیاری میڈیا جو ہے وہ بھارت کا آپ کو دکھائی دیا ہے ان دنوں میں، کہ انہوں نے جس انداز سے کوشش کی کہ جی یہ کسی نہ کسی طرح ریٹنگ کی آڑ میں جنگ ہو جائے، اور انہوں نے ایسی باتیں، وار روم اپنے نیوز چینلز میں وار روم بنا دیے، ایسے انہوں نے کر دیا، اور جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب بھارت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کا سامنے آ رہا ہے۔ جیسے یہ پانی والا جو معاہدہ تھا، دیکھیں اب سوال اٹھے نا کہ جی اب پانی والا پانی انہوں نے کہا جی روکیں گے، بوند بوند کو ترسیں گے، پتہ نہیں خشک سالی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم پانی کا کریں گے کیا۔ میں ڈھلوان کے اوپر جو پانی ہے اسے کیسے روکیں گے تو اسے کتنا ٹائم لگے گا، پانی اپنا راستہ خود اپنا راستہ بنائے گا، ادھر سے نہیں بنائے گا، ادھر سے بنا لے گا، وہ چیزیں نہیں تھی۔ پھر انہوں نے جو جہلم ویلی تھا اسے روک کے ایک بار جو ہے انہوں نے ایک دم پانی چھوڑا دریا جہلم میں، اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک رہ گئی تھی ان کی فوج، جس کا ہم تو کشمیری تو انہیں پوری طرح جانتے تھے کہ یہ روزانہ کا ان کے ساتھ ہوا تھا، ان کی پتلونوں میں اب وہ کیا، اب یہ جو دنیا کے سامنے یہ جو انہوں نے پورا ایک تماشا بنایا، اور آج جو ہے ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، جس طرح کافی ساری باتیں رائے کفیل صاحب نے کر لی ہیں، اگر وہ دہرایا جائے گا تو وہ ٹائم ہوگا۔ کسی جگہ پہ ایک تو یہ بات ہے ان کا موقف کوئی نہیں، دوسری یہ بات ہے ان کو اپنے موقف کے پیچھے اپنے اس کی کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں، اور آپ کسی ثبوت کے بغیر جو ہے کسی ایٹمی طاقت کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، دنیا کو کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ 26 لوگوں کی خاطر کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بندے اپنے مروا دیں۔ دیکھیں نا یہ ایک لائک کی جو ہے نا وہ ایک وہ ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ پاکستان نے جو ہے وہ 2600 لوگ پاکستان کے مرے ہوئے ہیں پاکستان میں، جو جعفر ایکسپریس سے واقعہ، ابھی آپ یہ دیکھیں آپ کو ہر روز جو ہے وہ پاکستانیوں کو اپنے لاشیں اٹھانے پڑتے ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے بھارت ہوتا ہے۔ پاکستان نے ثبوت دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا نے ایک بھی ثبوت دیا اور پاکستان نے مکمل ثبوت بھی دی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تاثر تھا انڈیا کا جو کہ بہت کوئی 10 گنا بڑی طاقت ہے، بہت بڑی معیشت ہے، بہت یہ ہے، اس نے اس بات کو تو اٹریکٹ کیا دنیا کو کہ ایک جو ہے چیز اگر آپ نے ایک پتی کا ڈبہ ہی بیچنا ہے تو وہ ایک منڈی جو ہے اس میں 100 لوگ ہیں اور ایک منڈی میں 5000 لوگ ہیں تو آپ 5000 والی منڈی میں جائیں گے۔ یہ بات تو کاروباری اعتبار سے دنیا کو اٹریکٹ کر گئی، معاشی طاقت کے حوالے سے کہ یہ ایک بڑا ملک ہے اس حوالے سے، لیکن یہ جو جنگی جنون تھا بھارت کا اس نے سے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مودی جو ہے اور یہ جو آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر تو اس کا ایک وہ ہے نا، مگر اس طرح کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں مذہبی پارٹیوں کو جو ہے ووٹ نہیں ملتا آپ کے سامنے، صحیح بات، ٹھیک ہے جی، کبھی نہیں ملتا نا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کے نام پہ ووٹ لیے۔ اب یہ جو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان دشمنی کے نام پہ ووٹ لیے، اسلام دشمنی کے نام پہ۔ اب آپ یہ بتائیں جی کہ مودی کے بعد اگلی بار کیا ہے؟ اب مجھے نہیں لگتا کہ جی یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے پہلے دن سے کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اعصابی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ منت ماجد پہ آ جائے، ڈیفینسو ہو جائے۔ پاکستان نے ڈیفینسو ہونے کے بجائے افینسو ہو گیا۔
اب انہوں نے مشقیں شروع کر دیں, پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہوگی, پاکستانی قوم جو ہے متحد ہوگی, اور وہ جو ہے اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سکھ ان کے ساتھ نہیں ہیں, مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہیں, کشمیر جہاں پہ واقعہ ہوا کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہاں کا جو سنجیدہ جو طبقہ ہے, جو انٹلیکچوئل ہے, وہاں کا جو ادیب ہے, وہاں کا جو لکھنے والا ہے, وہ سوال کر رہا ہے کہ آخر آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو الزام کو جو ہے شہزاد راٹھور صاحب کسی جگہ پہ ثابت بھی کرنا پڑتا ہے نا. تو اب اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کو جو ہے وہ کافی نقصان ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کا جو جرأت مندانہ موقف تھا اور بڑا ہی کلیئر کٹ قسم کا, یہ جو کل بھی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے پیغام دیا, اس سے وہ بڑا میرا خیال ہے فرق پڑ گیا, اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی. بھارت کو اور پاکستان کو اپنے مسائل جو ہیں وہ مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے, اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی. اچھا راجوی صاحب, کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے بھرپور یہ کہہ دیا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا اگر جنگ مسلط کی گئی, پہل نہیں کریں گے. اب ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے جو بات کی کہ اب مسئلہ کشمیر دوبارہ سے سلامتی کونسل میں زیر بحث لایا جائے گا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا دیکھیں, ایک تو آج جو پاکستان نے 450 کلومیٹر طویل فاصلے پر مار کرنے ابدالی میزائل کا بھی تجربہ کیا, اور یہ پاکستان قوم کے لیے ذرا ایک بڑی یعنی خوشخبری ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب ہندوستان دشمن ہماری دہلیز پہ ہے, اس نے جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے, اور جنگ آلموسٹ اس نے اعلان تو مطلب مودی نے جا کر رکھا ہے. ایسے موقع پر ابدالی میزائل کا تجربہ اور پھر ہماری فوج کی کمٹمنٹ, اور پھر ایسے حالات میں کہ جب ساری دنیا ایک طرف ہے اور پاکستان تن تنا دلیری کے ساتھ کر رہا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. اور اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے سفیر میں انہوں نے یعنی 2 روز قبل ہی بات کی, اور وہاں یہ کہہ رہے کہ ابھی کچھ سفیر کا یہ اس کے لیے آپ کو سفارتکاری کی ضرورت ہے, اور یعنی یہ پاکستان کی سیاست کا یا ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم بغیر ہوم ورک کے جاتے ہیں اور جا کر پھر ہمیں اس طرح کامیابی نہیں ہوتی. اور یہ بہت پہلے یعنی اگر ہو جاتا, یہ 5 اگست 2019 کو جب اختتام ہوا, جب ہندوستان نے UN کے چارٹر دیکھا نا, جب 5 اگست 2019 کا موقع کہ جب ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو, ہندوستان کے آئین کو, پاک بھارت معاہدوں کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا, تو اس وقت پاکستان قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اس وقت باجوہ صاحب تھے, عمران خان صاحب تھے, آج PTI کے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ, کہ اس وقت عمران خان صاحب اور باجوہ اگر مسلط پسندی کا شکار نہ ہوتے تو پاکستان کے پاس بہترین موقع تھا. لیکن اب موقع آ گیا. جب اس نے دیکھو اس نے جو اقدام اٹھایا اس کا کہ ہندوستان کے آئین کو بلڈوز کیا اس نے نا, یعنی اپنے آئین کے خلاف بات کر گیا نا, شملہ معاہدہ تو سب کچھ اس نے سب کو ختم کر دیا. تو 5 اگست 2019 کو ہمارے پاس موقع تھا لیکن ہم نہ کر پائے, تو جس سے نقصان لیکن اب ہمارے پاس موقع آ گیا. پار ابھی بھی ہماری بات ہوتی ہے نا, پار جو ہمارے صافی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کریں کہ بھائی جو توقع تھی پار کشمیریوں کو پاکستان سے, وہاں یوں کریں کہ ہماری وہاں 1 لاکھ سے زائد وہاں کشمیری قربانیاں دی ہوں, اپنے کاروبار کو تباہ کیا ہوا, اپنے عورتوں اپنی بچوں کو عصمتیں دری ہو چکی ہیں, اتنے ہزاروں عورتیں بیوہ ہیں, اور اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ آپ نے خاموش ہو گئے, آپ نے کنٹرول لانے کو مستقل سر تسلیم کر دیا, اور پھر کیا ہوا 2021 میں آپ نے سیز فائر کے اوپر ایک اور سیز فائر معاہدہ کر دیا. تو ایسے حالات میں جب یہ حالات پیدا ہوئے تو کشمیریوں میں مایوسی آ گئی. ابھی کیا حالات دیکھو, وہاں کشمیر بات کر رہا ہے, ابھی بھی کشمیری کہہ رہا ہے کہ یار وہ جو 3 لوگ آئے تھے جنہوں نے معصوم لوگوں کو مارا, اس کے حصہ ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ یا ایک وہ جو مجرم تھے, قاتل تھے, دہشت گرد تھے, جو بھی تھے, وہاں اس کو نہ تو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے, نہ اس کو مجاہدین اس کو آن کر رہے ہیں. جب اس کو کوئی بندہ آن نہیں کر رہا تو اس کی سزا آپ معصوم کشمیریوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, ذرا اسلام آباد میں سے ہدایت کی روشنی میں ذرا وہاں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں اس نے جا کر اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے. ابھی کیا, ایک تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہے اسحاق ڈار صاحب ہیں, اس کا تجربہ ہی نہیں ہے وزارت خارجہ کا, اور ہم نے ایک اسلامی ممالک اسلامی ملک کے ہم نے اپنے ایک ایسا جمہوریہ وزیر خارجہ کو نہ بھائی آپ کسی پروفیشنل کسی اچھے بندے کو لگاؤ, جیسے ہندوستان نے ٹیکنوکریٹ کو لگایا ہوا وزیر خارجہ. اب ذرا ہمارا وزیر خارجہ کو وہاں بات کیسے کرے گا؟ تو پاکستان ابھی تو ہمارا وزیر خارجہ کو باہر جانا چاہیے. ہمارا وزیر خارجہ اگر کہیں وہاں اسلام آباد میں کس لیے بیٹھا ہوا ہے, تو پاکستان بھرپور سفارتی لابی کرے, پاکستان بیچ میں جائے, جا کر OIC ممالوں کو, پھر ہمیں چین کو, ہمارے جتنے بھی ہمارے لوگ ہمدرد ملک ہیں, تو پاکستان وہاں جائے, جا کر سفارتکاری کرے اور ان کو آگاہ کرے کہ جتنے بھی پاکستان ہندوستان کی کشیدگی ہے, جنگ اس سے پہلے 3 جنگیں ہوئی ہیں, آئندہ بھی یعنی 8ویں جنگ کا خطرہ ہے, ایک ہی جائیں جو مسئلہ ہے اس کے حل کی تعلیق طرح ہوا, جو بیٹھ کر بات کریں. ہندوستان بات کرنے کے تیار نہیں ہے, تو لگا پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا ہے اور فوراً طور مسئلہ کشمیر کو ترجیح رکھے تاکہ اس کے مسئلے کا حل کا راستہ نکل سکے. عمر صاحب
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان واقعی کامیاب ہو جائے گا اقوام متحدہ میں یہ کیس دوبارہ کھولنے کے لیے، اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ شہزاد صاحب ایک تو یہ بات ہے، اسے اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ بھارت جو اس طرح کی بے ہودگی کیے ہوئے ہے یہ چل نہیں سکتی نا زیادہ دیر تک، کہ آپ کے ملک میں کوئی واقعہ ہوگا آپ یہ کریں گے، اور آپ نے جو ہے 1.5 کروڑ انسانوں کو جو ہے وہ پابند کیا ہوا ہے اور ان کی جو ہے بنیادی آزادی ختم کی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مسئلہ ہے کشمیر کے حوالے سے، کشمیری ایک انڈیجنس موومنٹ ہے نا، اسے آپ چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دے، باقی چھوڑ دے، ساری دنیا چھوڑ دے، تب بھی وہ اپنے بنیادی حق خود ارادیت سے اور اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کے دنیا کو اصل مسئلہ نہیں دکھائے گا تو کل کیا ہوگا؟ کل اس طرح کا واقعہ کوئی اور ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے جن کشمیر کا نوجوان میری بات سنیں شہزاد صاحب، جس کے بچے مارے ہوئے ہیں انڈین فوجیوں نے، جس کی بیوی کو قتل کیا ہوا ہے، جس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے ریپ کیا ہوا ہے، جس کی بہن کے ساتھ ریپ کیا ہوا ہے، وہ کیسے چھوڑ دے گا انہیں؟ وہ تو پھر ایسے وہ پھر ایسے کام کرے گا کہ 26 ایک جگہ مارے گا، 43 ایک جگہ مارے گا، 50 ایک جگہ مارے گا، 17 ایک جگہ مارے گا، اور ہر ایک الزام جو ہے حکومت پاکستان لیتی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی بات چھوڑ کے صرف اصل مسئلہ پہ، اسباب پہ آئے، اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو بنیادی حق خود ارادیت دے دیں، اس کا فیصلہ کر لیں، پھر یہ دونوں ملک جو ہے نا بالکل چین کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ادروائز جب تک مسئلہ کشمیر کو ایڈریس نہیں کرتی، دنیا ایڈریس نہیں کرتی، قوم عالم ایڈریس نہیں کرتی، انڈیا میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، اور انڈیا اس شک کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں ایسے واقعات کرتا ہے۔ بہت شکریہ عمر محبوب صاحب، بہت شکریہ راجہ کبیر صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے بات کی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ کشیدگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اوڑی کا واقعہ ہوا، پاکستان پہ الزام، پلوامہ کا واقعہ ہوا، پاکستان پہ الزام، سرجیکل سٹرائکس اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش، اب پہلگام میں یہ واقعہ ہوا، پاکستان کے اوپر الزام۔ جب تک جو مایوس کشمیری نوجوان ہے، جو اس وجہ سے مایوس ہے کہ اس کے گھر کے اوپر، اس کے محلے کے اوپر، اس کی گلی کے اوپر بھارتی فوج قابض ہے، بھارتی فورسز کا پہرا ہے، ان کو جینے کی آزادی نہیں، ان کو بولنے کی آزادی نہیں، ان کو کاروبار کی آزادی نہیں، ان کے پھلوں کی فصلیں تباہ کی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ آخر ان میں سے کوئی ایک جذباتی نوجوان اٹھ کر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کرتا ہے تو اس کی مذمت پاکستان کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، اس کی مذمت کشمیریوں کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی آزاد کشمیر کے کسی شہری نے، مقبوضہ کشمیر کے کسی شہری نے اس واقعے کی حمایت نہیں کی۔ اب بھارت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کے اسباب کو ختم کیا جائے، اور یہ اسباب اسی صورت میں ختم ہوں گے جب کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے، جموں کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے جو اقوام متحدہ میں مندوب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اٹھانے کی بات کی، اور ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی اس معاملے کو ایک بار پھر سلامتی کونسل میں لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جلد حل ہوگا اور اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔